من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على الحسين المظلوم الشهيد الذي ناحت وبكت له الأرض والسماء والطيور في الفضاء والوحوش في الصحراء ثم الصلاة والسلام على رسوله الأنام مولانا ومولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق علي على الخلق كحق الوالد على ولده اللهم صل على محمد وآل محمد فرمائے مرحوم مولانا سید بیدار حسین صاحب کہ انہوں نے جس طرح ان کا نام بیدار تھا ویسا ہی جس بستی سے اور جس جگہ سے گزرے وہاں مومنین کو بیدار کرتے اور بہرحال یہاں کی بیداری بتائی رہی ہے کوئی حسینی بیدار تھا جس نے یہاں بیداری کی واہ سبحان اللہ بہرحال مرحوم نے لکھنؤ اور نجف میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مختلف بستیوں میں اور مختلف علاقوں میں گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ مدتوں لوگوں کو تشنگان علوم آل محمد کو سیراب کیا اور عزیزان گرامی اگر کوئی کسی بچے کو لا الہ الا اللہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے اور قدیم ہستی کے سلسلے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس میں نسلوں کو اسلام سے آشنا ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بات آئی کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے جیسے نماز ہے نماز انسان پڑھتا ہے نماز واجب ہے کچھ لوگ ہیں جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو وقت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ قضا ہو بالکل آخر میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ قضا نہ ہو. لیکن
अज़ीज़ान गिरामी, जिसने नमाज की तालीम दी उस पैगंबर ने फरमाया कि नमाज अव्वल वक्त को आखिर वक्त पे बड़ी फजीलत हासिल है जो आखिरत को दुनिया में पे हासिल है। अज़ीज़ान गिरामी, आयतुल्लाह उलमा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। आयतुल्लाह उलमा शाहाबादी, उनके पास एक साहब आए और कहने लगे कि हम बहुत तंगदस्त हैं, फकीर हैं, क्या करें? का नमाज अव्वल वक्त पढ़ो। दूसरे साहब आए, कहने लगे कि हमारे यहाँ मरीज बहुत है, मर्द बहुत है, का नमाज अव्वल वक्त पढ़ा करो। जितने लोग भी आए कोई ना कोई परेशानी लेकर 4-5 लोग, सबसे कहा नमाज अव्वल वक्त पढ़ा करो। तब जो चाहता मदीनानी गिरामी, नमाज अव्वल वक्त पढ़ा करो। मदीनानी गिरामी, नमाज अव्वल वक्त पढ़ा करो का क्यों? क्या सबका इलाज यही है कि नमाज अव्वल वक्त पढ़ा करो? तो उन्होंने कहा कि नमाज अव्वल वक्त शागिर्द है, यानी मास्टर की। नमाज अव्वल वक्त मास्टर की। नमाज क्या है? अदादारी क्या है? नमाज है कारे रिसालत, अदादारी है अजरे रिसालत। अगर कारे रिसालत अव्वल वक्त होगा तो सारी परेशानियां दूर होंगी। तो अगर अदादारी अव्वल वक्त हो, अगर अदादारी अव्वल वक्त हो, अभी आपके इलाके में पता चल जाए कि सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं दिल्ली से, अभी क्या हो? वक्त से पहले सब लोग पहुंच जाएंगे। आप छोड़िए, हमारे यहाँ आके शादियां होती हैं, शादियों में या वैसे भी कोई मसला हो, हम दावत किसी को देते हैं तो दावत में पहले से पहुंच जाते हैं। सब लोग पहले से मौजूद होते हैं। किस लिए मौजूद होते हैं? कहा कि अगर कोई मेहमान आए तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कोई मेहमान आए, अरे अगर 8 बजे कार्ड पे लिखा होता, अभी बस चंद दिन के बाद शादियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कि 8 बजे का वक्त लिखा हो तो लोग कितने बजे पहुंच जाते हैं? घर वाले मेजबान कितने बजे पहुंच जाते हैं? मेजबान 5 बजे से 4 बजे से इंतजार करते हैं कि अगर कोई मेहमान आए तो ये शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि वो साहब कोई था ही नहीं, कोई इस्तकबाल के लिए था ही नहीं, कोई पूछने के लिए था ही नहीं। अगर हमारा और आपका अकीदा है कि मजलिस में अहले बैत आते हैं, अगर हमारा और आपका अकीदा है कि मजलिस में अहले बैत आते हैं, और चौथे इमाम को जब किसी ने कहा मौला हमारे यहाँ शादी में आइए, तो मौला ने क्या फरमाया? मेरे बाबा की मजलिस करोगे तो हम आएंगे। तो अगर बाबा की मजलिस करने पर चौथे इमाम आए, अहले बैत आए, तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या उनको इन गुनाहगार मेहमानों के अहतराम की अहमियत मिलनी चाहिए? क्या इनको अहतराम की अहमियत मिलनी चाहिए? देखिए, अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है, मौलाना तशरीफ फरमा है, आपको तो अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? इबादल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह के बंदो तकवा इख्तियार करने के बाद क्या फरमाया? वनज़्म अमरिकुम, और अपने उमूर में तंजीम पैदा करो, नज़्म व ज़ब्त पैदा करो, वक्त की पाबंदी पैदा करो। यानी कि अब तुम वक्त के पाबंद हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा हो जाएगा तो ये वो खुशबू होगी जो तक़वे के फूल की ज़ीनत बनेगी। ये है नमाज अव्वल वक्त, और ये हर काम अदादारी। ये हुसैन अलैहिस्सलाम, आज आप देखिए कि आज हमें ये नियामत मिली हुई है। आज
نعمت ہے کہ ہم عزاداری کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا خانہ عطا کیا، اللہ نے آپ کو اتنی جگہ عطا کی ہے، آپ عزاداری کر سکتے ہیں. ابھی آپ کہیں اور نہیں، کچھ ایسے علاقوں میں چلے جائیے کہ جہاں سے لوگ ایک مجلس کے لیے 2 گھنٹے کا روزانہ سفر طے کرتے ہیں. 2 گھنٹے کا روزانہ سفر طے کرتے ہیں. اس لیے کا ایک مجلس مل جائے گی، ایک مجلس مل جائے گی، اس کے لیے 2 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں تاکہ ایک مجلس مل جائے. تو عزیزان گرامی، عزاداری امام حسین کی اہمیت یہ ہے کہ انسان وقت سے پہلے پہنچ جائے. اور ایسا نہ سوچیے گا کہ جو وقت سے پہلے پہنچ جائے گا اس کا اسٹیشن بہت نیچے رہے گا، جو آخر میں پہنچے گا اسی کی بڑی اہمیت ہے، وہی صاحب عزت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو بھی اہل بیت کے سلسلے میں قدم آگے بڑھاتا ہے وہی صاحب عزت ہوتا ہے، وہی صاحب عزت ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں، دنیا کسی کو صاحب عزت کہے یا کسی کو ذلیل کرے، تو دنیا کی عزت دینے سے کوئی عزت دار نہیں ہوتا اور دنیا کی ذلت دینے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. دنیا کی عزت دینے سے کوئی عزیز نہیں ہوتا اور دنیا کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. انسان کی نگاہ یہ ہو کہ وہ جو ہمیں عزت دینے والا ہو، عزت دینے والا پروردگار ہے، ذلت دینے والا بھی پروردگار ہے. اگر اس نے دنیا لائق کرے آپ کے پوسٹ کو، لیکن اگر اس نے لائق نہیں کیا تو کسی لائق نہ بچیے گا. دنیا لائق کرے، دنیا مانے، لیکن اگر اس نے لائق نہ کیا تو پھر کسی لائق نہ بچیے گا. یہ پروردگار ہے کہ اگر پروردگار کے ہو جاؤ گے. امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفہ میں جو دعائے عرفہ پڑھی ہے، کیا فرمایا؟ ماذا وجدک من فقدک ومن الذی فقدک من وجدک. اے پروردگار، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. شب ہجرت گزری ہے، علی نے سب چھوڑ دیا اللہ کو پانے کے لیے. اللہ نے اپنی مرضی دے اللہ نے مرضی دے دی. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، 8ویں امام کے ایک صحابی یونس بن عبد الرحمن، اور انہوں نے تقریباً 4 اماموں کی زیارت کی. 8ویں امام کے بہت ہی خاص صحابی، 8ویں امام نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا اور یہ فرمایا ہے کہ جو ہم تک نہیں پہنچ سکتا وہ یونس بن عبد الرحمن سے دین کو سیکھے، کیونکہ اب یونس بن عبد الرحمن کا قول گویا امام علی رضا کا قول. یہ ہے جناب یونس بن عبد الرحمن. اور 3 مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت نہیں بلکہ ضمانت دی. جنت کی بشارت نہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جنت کی بشارت نہیں بلکہ ضمانت دی ہے. اور یہ ایسی بشارت اور ایسی ضمانت نہیں ہے کہ ہم آپ کو مومن کہیں آپ ہمیں مومن کہیں. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امام رضا نے کہہ دیا کہ کسی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو گویا جیسے ایک دوسرے کو دنیا میں لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. امام رضا کے جنتی کہنے میں اور عام انسان کے جنتی کہنے میں بڑا فرق ہے.
ابھی آپ کے سامنے کوئی کہہ دے کہ میرے جیسا آدمی جو کہ میں مسافر ہوں، میں کہوں کہ یہاں جو میں آیا ہوں اس گاؤں کے 5 بیگھہ کھیت میں کسی کو دے دوں گا، تو لوگ ہنسیں گے نہیں؟ پہلے آپ اپنی تو یہاں ثابت کریے، زمین اپنی تو زمین ثابت کریے، پہلے اپنی ملکیت تو ثابت کریے اس بستی میں، تب تو آپ کسی کو عطا کریے گا۔ تو جنت دینے والے جو جنت دے رہے ہیں، جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، چاہے وہ 6 امام کو ماننے کے بعد والے ہو، اسماعیل یہ ہے، یا تو چاہے وہ آتنکوادی ہو کہ جو آتنکواد کے نام پہ جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں کہ اگر جاؤ جا کے خود کش بم دھماکہ کرو اور تم رسول اللہ کے ساتھ ہو، تو عزیزان گرامی یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ ہم پوری دنیا آپ کے نام لکھ دیں گے، پہلے اپنی ملکیت کو ثابت کرو۔ لیکن اگر مالک کہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں، مالک کہے کہ ہم دے رہے ہیں، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہ جائے گا۔ جنت کے مالک ہیں امام رضا، انہوں نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا یونس بن عبد الرحمن تم جنتی ہو، یونس بن عبد الرحمن تم جنتی ہو، یونس بن عبد الرحمن جنتی ہو۔ ایک مرتبہ جناب یونس بن عبد الرحمن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور جب آئے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے، گفتگو ہو رہی ہے، خادم نے آ کے کہا مولا بصرے کے کچھ مومنین آپ سے ملنے کے لیے آئے، توجہ چاہتا ہوں مدیران گرامی، کہا مولا بصرے کے کچھ مومنین آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ امام جہاں بیٹھے تو وہیں پہ ایک حجرہ تھا، وہاں پردہ پڑا ہوا تھا۔ امام نے کہا یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ، یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کچھ بولو، تمہیں اجازت اس بات کی نہیں ہے کہ تم کچھ بولو، خاموش رہنا، کچھ بھی ہو خاموش رہنا، امام کا حکم ہے زیادہ خاموش رہنا۔ پردے کے پیچھے گئے، مومنین آئے، باتیں ہوئی، امام سے سلام دعا احوال پوچھی، تمام باتیں، اور بیچ میں جناب یونس کی بات شروع ہوئی، تو کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اب سب جناب یونس کے اوپر حملہ ور ہو گئے، حملہ ور ہوگا یعنی ان کے خلاف بولے گئے۔ امام نے کہا کہ سنو تم لوگ جو بھی کہہ رہے ہو اس بات کو یاد رکھنا کہ پیش پروردگار ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف کا تمہیں جواب دے، قیامت میں جو بھی بولو گے اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ جناب یونس حکم امام ہے، اپنے خلاف ساری باتیں سن رہے ہیں، وہ تمام الزامات سن رہے ہیں جو کہ کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امام نے منع کیا ہے، بولنا نہیں ہے، لہذا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشک نمدار ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، امام نے کہا یونس باہر آؤ، جناب یونس نکلے تو سر جھکائے ہوئے ہیں اور گریا کر رہے ہیں۔ امام نے کہا یونس نزدیک آؤ، جناب یونس نے قسم کھا کے کہنا چاہا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں۔ امام نے کہا تم سے کس نے کہا ہے قسم کھاؤ؟ توجہ چاہتا ہوں دیدانی گرامی، کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ پیشانی میں کافی بیدار رہ کر تھک چکے ہیں، لیکن اس وقت سن لیجیے بات۔ کہا کہ اے یونس تم سے کس نے کہا ہے کہ تم اپنی صفائی پیش کرو؟ کہ مولا یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، مولا یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، مولا یہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔
جناب یونس نے کہا مولا یہ جو تھے یہ سب آپ کے شیعہ ہیں. امام نے کہا یہ سب میرے جد بزرگوار امیر المومنین کے محبت کرنے والے ہیں. جناب یونس دیکھیے کیا ہے، اگر اس چیز کو انسان ملاحظہ کر لے تو جہاں بھی مومنین ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، تو جہاں بھی مومنین ہیں خدا کی قسم وہاں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اگر اتنا بڑا دل ہو جائے اور جب اتنا بڑا دل ہو جائے گا تو آپ کو جنت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مالک جنت خود جنت عطا کر دے گا. یونس بن عبد الرحمن نے کہا مولا یہ سب امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، تو چونکہ ان کے دلوں میں علی کی محبت ہے لہذا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ایک صلوات پڑھو. امام کی رضایت یہ ہے، امام کی رضایت اہم ہے، اور جو لوگ امام کے چاہنے والے تھے ان کو کبھی دنیا خرید نہیں پائی، ان کو کبھی دنیا خرید نہیں پائی. جناب ابو بکر کا واقعہ، امیر المومنین جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو گریا کرتے تھے. جناب ابو ذر کے واقعے کو بیان کرتے تھے تو گریا فرماتے تھے. جناب ابو ذر کے پاس جناب ابو ذر بہت پیسے والے نہیں ہیں، مال دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں علی کے علاوہ کسی کی محبت ہی نہیں. شام بھیجے گئے، شام میں حاکم شام نے اپنا عالیشان قصر دکھایا، کہا دیکھو یہ ہرے رنگ کا قصر میں نے بنایا ہے. کوئی اور ہوتا وہ مرعوب ہو جاتا، لیکن یہ رسول اللہ کے صحابی جناب ابو ذر غفاری ہیں، سچے صحابی ہیں. رسول نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہ کیا، زمین نے بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر کو حاکم نے کہا ہے اپنے غلام سے کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے جاؤ، اگر ابو ذر قبول کر لے تو تم آزاد ہو جاؤ گے. بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی. غلام کو کیا چاہیے؟ آزادی. اچھا وہ بھی کسی شریف آدمی کا غلام نہیں تھا. وہ جناب سلمان صاحب کا شعر کو آپ سنے ہی ہوئے ہیں، ایک صلوات کہ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، ایمان کے 90 درجے پر فائز ہیں، آپ کو تو معلوم ہی کہ غلام کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. کہاں اجر و ثواب ہے غلام آزاد کرنے کا؟ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری امت کو زندہ کیا. کہا تو پھر اس ثواب سے کیوں محروم ہے؟ اس ثواب سے کیوں محروم ہے؟ کہا میں کہاں تو غلام آزاد کروں گا. کہا یہ لیجئے غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کریے. کہا یہ کس نے دیا ہے؟ کہا حاکم نے دیا ہے. کہا نہیں قبول کریں گے. کہا آپ کو یہ ثواب نہیں چاہیے؟ آپ کو یہ ثواب نہیں چاہیے؟ جناب ابو ذر نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ تو آزاد ہو جائے گا، میں غلام ہو جاؤں گا. میں غلام ہو جاؤں گا کیونکہ مال حرام جب پیٹ میں جائے گا، مال حرام لے لوں گا تو مال حرام کے بعد محبت علی کی جگہ نہیں رہ جائے گی. محبت علی کی جگہ نہیں رہ جائے گی.
واقعے کو بیان کرنے کے بعد گریہ فرماتے ہیں. کیوں؟ جو کہ جناب ابوذر نے کہا تھا کہ تم نے ہمیں یہ سوچ لیا کہ میں علی فروش ہوں. صرف انکار نہیں کیا تھا مال حرام سے، بلکہ کہا تھا کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں علی فروش ہوں، میں علی کو بیچ دوں گا. یہ چند درہم و دینار کیا ہے، یہ چند سونے کی اشرفی کیا ہے، پوری کائنات بھی دے دو تو علی کے مقابلے میں نہیں بیچیں گے. امیر المومنین اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد گریہ فرماتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جناب ابوذر کے پاس موجود تھا تب انکار کر دیا. کہا ابوذر نے جس وقت حاکم کے پیسوں کو ٹھکرایا ہے 3 دن کے بھوکے تھے. 3 دن کے بھوکے تھے. 3 دن کے بھوکے تھے اس وقت، لیکن مال حرام سے دور کر دیا. مال حرام سے اپنے کو بچا لیا. جناب ابوذر نے مال حرام کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہی مال حرام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جناب ابوذر کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا جو جناب سلمان کے بعد کا مقام ہے. جو جناب سلمان کے بعد کا مقام ہے. اور وہ جو روایتیں ہیں کہ جناب ابوذر رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے. جس طرح سے جناب سلمان کے بارے میں روایت ہے سلمان منا اہل البیت، اسی طریقے سے جناب ابوذر کے بارے میں بھی روایت ہے ابوذر منا اہل البیت، ابوذر ہم اہل بیت. رسول کے خاص تھے، رسول کے خاص تھے. توجہ چاہتا ہوں دکھانے کی رانی، رسول کے خاص تھے. اور کتنا رشتے پیغمبر تھا کہ جنگ میں سفر قافلہ جا رہا ہے، جناب ابوذر بھی ہے. جناب ابوذر کی سواری اونٹ بیٹھ گیا. جناب ابوذر نے اس کو اپنی سواری وہیں چھوڑی اور سامان اٹھایا اور پیدل چل دیے. پیدل چل دیے. قافلہ آگے بڑھ گیا، سواروں کا قافلہ ہے. جناب ابوذر پیچھے رہ گئے. پیاس کی شدت ہے. توجہ چاہتا ہوں، پیاس کی شدت ہے. پانی تلاش کر ایک طرف دیکھا کہ بارش کا کچھ پانی جمع ہے، ایک تالاب بن گیا. گئے مشک کو بھرا، صاف و شفاف پانی تھا. مشک کو بھرا، چلو میں پانی کو لیا کہ پانی پیے. لیکن خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے پتہ نہیں پانی پیا ہے کہ نہیں پیا. اللہ کے نبی نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے، لہذا پانی نہیں پیا. مشک بھر لی. کہا پہلے رسول اللہ کو پانی پلاؤں گا پھر خود پانی پیوں گا. یہ تھا عشق رسول، یہ تھا عشق رسول. جناب ابوذر چلے ادھر، قافلے والوں نے کہا فلاں چلا گیا. کہا کوئی بات نہیں، فلاں چلا گیا. ایک جگہ پہ قافلہ رکا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے. رسول نے کہا اے کاش ابوذر ہو. جب نزدیک پہنچے تو دیکھا رسول اللہ ہے. رسول اللہ جناب ابوذر ہے. رسول اللہ باہر آئے جناب ابوذر کے استقبال میں. جناب ابوذر تھکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں. گر گئے رسول کے قدموں. رسول نے کہا کہ ابوذر کے پاس ابوذر کو پانی پلاؤ. ابوذر شاید پیاسے ہیں، ابوذر کو پانی نہیں ملا ہے، ابوذر کے پاس شاید پانی نہیں ہے. جناب ابوذر نے اشارے سے مشک کی طرف جانب اشارہ کیا. یا رسول اللہ مشک میں پانی بھراؤ. ابوذر تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ یا رسول اللہ پانی پینا چاہتا تھا، لیکن مجھے یاد آیا پتہ نہیں آپ نے پانی پیا کہ نہیں پیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابوذر اس وقت دعا دی تم اکیلے تنہا زندگی کرو گے، تنہا اس دنیا سے جاؤ گے، عالم تنہائی میں عالم غربت میں جاؤ گے. رسول نے یہ جناب ابوذر کو بشارت دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ ابوذر وہ سچے ہیں
کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے فرش نہیں بچھایا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، جناب ابوذر جیسا کون بن سکتا ہے؟ جناب ابوذر جیسا کون بن سکتا ہے؟ ایک روایت ہے جناب ابوذر سے، جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور یہ روایت اس وجہ سے بیان کر دوں کیونکہ بہت سے شبہات جو ہیں اس کا ازالہ ہو جائے گا، بہت سے جو اعتراضات ہیں، بہت سی چیزیں، شکوک و شبہات جو آج دشمن کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزوں کا سدباب ہو جائے۔ ایک دشمن کی طرف سے ہے کہ یہ زیارتوں پہ کی جانا کیسا ہے، قبور کی زیارت کرنا کیسا ہے۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے، توجہ چاہتا ہوں دیکھنے کا، میں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے، پیغمبر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلے، مولا علی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں، گھر سے نکلے، کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ رسول اللہ بقی میں اہل بقی کو سلام کیا، اہل بقی کی مغفرت کی دعا کی، جنت البقی میں آئے، جنت البقی میں پہنچ کر اہل بقی کو سلام کیا، ان کی مغفرت کی دعا کی، پھر وہاں سے چلے اپنے والد جناب عبداللہ کی قبر پہ۔ جناب عبداللہ کی قبر مدینے میں، اگرچہ آج وہ مسجد النبوی کی پارکنگ میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے نشان قبر مٹ چکا ہے۔ رسول اللہ کے والد اپنے والد کی قبر پہ آئے، رسول والد کی قبر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ قبر شکافتہ ہوئی۔ جناب ابوذر فرماتے ہیں، بہار الانوار کی روایت ہے، جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ قبر شکافتہ ہوئی، جناب عبداللہ باہر نکلے، پیغمبر نے سلام کیا، پیغمبر نے سلام کیا، جناب عبداللہ نے جواب دیا، جناب عبداللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا کہ اے بابا یہ بتائیے آپ کا ولی کون؟ توجہ چاہتا ہوں دیدان گرامی، اے یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ولی کون ہے؟ مولا علی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا میرا بھائی آپ کا ولی ہے۔ تو جناب عبداللہ نے کہا علی ولی اللہ۔ قبر شکافتہ ہوئی، بیوی باہر نکلی، پیغمبر نے سلام کیا، بیوی نے جواب دیا، مولا علی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان سے بھی پیغمبر نے یہی کہا کہ تمہارا ولی کا آپ کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا ولی کون ہے؟ کہا کہ میرا بھائی علی آپ پر اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا علی ولی اللہ۔ بزرگان گرامی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، پیغمبر اسے کافی نہیں جانتے جب اپنے والدین سے جب تک علی کی ولایت کا اقرار جب اپنے والدین کے لیے شہادتین کو کافی نہ جانا، ان سے ولایت کا اعلان نہ کروا لیا، تو آپ مسلمان کو کیسے چھوڑیں گے؟ ایک سلام پڑھیں محمد
یا رسول اللہ ابو ذر نے یہ الزام آپ کے اوپر لگایا. نہ جناب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ ابو ذر نے سچ کہا، نہ یہ فرمایا کہ ابو ذر نے جھوٹ کہا. جناب ابو ذر کی جانب دیکھ کے کہا کہ اے لوگوں، آسمان نے سایہ نہ کیا، زمین نے بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اب یہیں پہ ایک جملہ اور سن لیجئے کہ آج دشمنان پیغمبر کہتے ہیں کہ جو آج حجاز پر سعودی میں قابض ہے، انہوں نے یہی کہہ کے مدارات آمنہ و عبداللہ کو گرایا کہ یہ لوگ اعلان اسلام سے پہلے دنیا میں گئے. لہذا انہوں نے کلمہ کا پڑھا. اب عزیزان گرامی، ابو ذر کیسے سچے کی بات مانے، اس کی گواہی مانے یا ان جھوٹوں کی مانے؟ جناب ابو طالب کے سلسلے میں کلمہ نہیں پڑھا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ یہ بتائیے کس روایت میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا؟ اب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو، ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کیا کہ آپ کیا کوئی شادی کا پروگرام ہے، مجلس ہے، آپ نے رکا یا شادی کا کارڈ کسی کو بھیجا، کہا میرے گھر تشریف لائیے گا، وہ آ گیا. آپ نے اسی لیے تو بھیجا تھا، وہ آ گیا. اب کوئی آپ کہے کہ اگر وہ آئے تھے تو انہوں نے لکھ کے کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی. اب صرف تحریروں پہ نہ جاؤ، زبان پہ نہ جاؤ، اسلام عملی دین کا نام ہے. اسلام عملی دین کا نام ہے. یہ نہ دیکھو کب کلمہ پڑھا، یہ دیکھو کہ کلمے کی تعلیم دینے والے کو کہاں کہاں بچایا، کہاں کہاں بچایا. کلمے کی تعلیم دینے والے کو کلمہ سکھانے والے کو کہاں کہاں بچایا ہے. یہ ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بہت سے کہا کہ وہاں پہ وہ روایت آئی، کہا کہ وہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آخر وقت کا پیغمبر کا، اور پیغمبر چاہ رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ رہے، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابھی یہ چند دن گزرے ہیں کیونکہ یہ ایام رحلت پیغمبر کے لیے 25 سفر 15 سفر کو رسول اللہ شدت بیماری سے بستر پر لیٹے، اور 24 سفر کو آپ کی طبیعت زیادہ ناساز، اور 25 کو آپ نے امت سے مطالبہ کیا. 25 سفر کو آپ نے امت سے مطالبہ کیا، اور کس سے مطالبہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو سے مطالبہ کیا ہے جو ذلیل تھے، آج وہ اسلام کی وجہ سے عزیز ہیں. جو فقیر تھے، آج وہ دولت خدیجہ سے امیر ہو گئے. جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج پیغمبر کی وجہ سے صاحب حیثیت ہو گئے. پیغمبر نے مطالبہ کیا، کیا کہا؟ ایتونی بقلم و قرطاس، ہمارے لیے قلم اور کاغذ لے کے آؤ. لاکتب لکم کتابا یا صحیفتا،
کہ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسی تحریر لکھ دوں لن تضلوا بعد، کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ اب اس کے بعد وہاں ایک شور و غل روایت ہے جناب ابن عباس پوری زندگی یا خمیس وما الخمیس والیوم الخمیس وما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن کہہ کے گریا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں کہ یہ جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ کہ یہ جمعرات کا دن تھا، 25 صفر تھی، اللہ کے نبی نے کاغذ و قلم مانگا تھا جس کو امت نے نہیں دیا، جس کو امت نے نہیں دیا۔ کیا کہہ کے نہیں دیا؟ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے، ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے، ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ جب نہیں دیا ایک شور ہوا اور کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ان الرجل لا یحجر، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ انسان، یہ آدمی اس کو ہجران ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام کا احترام یہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اللہ نے صرف ایک جگہ لفظ محمد کو قرآن میں استعمال کیا ہے، بقیہ کہیں حبیب ہے، کہیں محبوب ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں یا ایھا نبی ہے، کہیں یا ایھا رسول ہے، کتنے احترام سے، لیکن یہاں پر رجل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ آدمی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ میں شک ہوا تھا آج اس کا یقین ہو گیا ہے، اور یہ اعلان ہے بلکہ انکار رسالت بھی کر رہا ہے، انکار نبوت بھی کر رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا بغض علی صرف علی سے دور نہیں کرتا بلکہ توحید سے بھی دور کرتا ہے، رسالت سے بھی دور کرتا ہے۔ جس نے ان کو دور کر دیا، جس نے دور کر دیا انسان کو، توحید سے بھی دور کیا، رسالت سے بھی دور کر دیا، توحید سے بھی یہ دور ہو گئے، رسالت سے بھی دور ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ یہاں پر نقل ہوا اور کہا کہ یہ کوئی معمولی تحریر تھی، اس لیے ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ پیغمبر اسے دیا جائے، لیکن پیغمبر نے فرمایا تھا لن تضلوا بعد، کہ اگر یہ تحریر لکھ دوں گا تو تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے تحریر لکھنے نہیں دی انہوں نے صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، انہوں نے صرف پیغمبر کی نافرمانی نہیں کی ہے، انہوں نے صرف بغض علی کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ قیامت تک بشریت اور انسانیت کے مجرم ہیں، انسانیت اور بشریت کے لیے راہ ہدایت کو بند کر دیا، بشریت کے لیے راہ ہدایت کو بند کر دیا ہے۔ لہذا ان کی یہ گستاخی، اور انہوں نے یہ گستاخی کی، اور اس کے بعد عزیزان گرامی لن تضلوا بعد، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان لوگوں نے گستاخیاں کی، اور یہ وہ ایام ہے، یہ جو ایام ہم اس حوالے سے غم منا رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے آخری ایام، ہم الوداع کہتے ہیں۔ یہ شب بیداریاں اور یہ تمام کے تمام جو پروگرام ہونے کے ابھی الوداعی پروگرام، ہماری عزاداری ختم ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں کبھی آپ نے غور کیا ہماری عزاداری ختم ہو رہی ہے لیکن علی کی عزاداری شروع، فاطمہ کی عزاداری کا آغاز، علی کی عزاداری شروع ہے، فاطمہ کی عزاداری کا آغاز ہو گیا۔
حسن و حسین کی مصیبتوں کا عذاب اب اہل بیت رسالت کی مدح کرنے والا، ان کی حمایت کرنے والا دنیا سے گزر گیا۔ اب اہل بیت رسالت کی مولا علی کے فضائل بیان کرنا، ان کی حمایت کرنے والا دنیا سے گزر گیا۔ در زہرا پہ آ کے سلام کرنے والا دنیا سے گزر گیا۔ حسن و حسین کے نام اٹھانے والا، اپنے کندھوں پہ بٹھانے والا، رخسار کو چومنے والا، باگوش حسن و حسین کے گریے پہ تڑپ جانے والا، حسن و حسین اگر دوران خطبہ اپنے دامن میں الجھ کے زمین پر بیٹھ جائیں تو اس وقت خطبے کو توڑ کر، خطبے کو روک کر حسن و حسین کے لیے آگے پہنچ جانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جو رحلت پیغمبر کے ایام میں فاطمہ کے مصائب کی ابتدا ہے۔ صبت علیہ مصائب لو النہار، صبت علیہ سرنا لیالیا۔ عزیزوں، یہ ایام اہل بیت کے غم کا آغاز ہے، اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اسیران اہل بیت مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اسیران اہل بیت مدینے کی طرف روانہ ہیں۔ عزم جونپوری مرحوم فرماتے ہیں کہ رفتار وقت دیکھی تو گھبرایا بے حیا، بس حکم قیدیوں کی رہائی کا دے دیا۔ بنت علی نے سید سجاد سے کہا، بھائی پہ ہم کو رونے کا موقع نہیں ملا، بیت مکان جس میں برادر کو رو تو لے، سب لوگ مل کے صبت پیغمبر کو رو تو لے۔ کرنا پڑا یزید کو ایک گھر کا انتظام، فلانوں نے اس مکان میں جا کر کیا قیام۔ آبو خدا جو کرتی تھی رات صبح و شام، آتی تھی ان سے ملنے خواتین شہر شام، کہتی تھی بتاؤ اگر کچھ ملال ہو، سننے میں آ رہا ہے محمد کی آل ہو۔ سن کر نبی کا نام ہوئی وہ دھڑا دھڑی، بے ہوش ہو کے گر پڑی زینب کھڑی کھڑی۔ لیلا کی کچھ نہ پوچھیو جو حالت تھی اس گھڑی، فکر شکن رباب کے آنکھوں کی ہر گھڑی، وہ